बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाव की कैफियत जो है वो बरकरार है और जंग के बादल जो है वो अभी तक मंडला रहे हैं। नाज़रीन, दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकतें हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अब देखना ये है कि ये ऊँच जो है, ये तनाव जो है, मुल्क जो है, जो दोस्त ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जंग के बादल छट जाएँ। लेकिन इस वक़्त मोदी जो है वो उसे फेस सेविंग चाहिए। वो क्या कर सकता है? आप सबको पता है कि उनकी ज़हनियत क्या है, क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर एटमी हमला होता है, एटमी जंग होती है, तो हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो है, जो मॉडल्स में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, देहातों में रह रहे हैं। एटमी हमले से कैसे बचा जा सकता है? एटमी हमले जब हो जाए तो कितना वक़्त होगा आपके पास और क्या सामान आपके पास होना चाहिए अगर एटमी हमला होता है तो? मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, एक वीडियो हमने पहले भी की थी इसके ऊपर, अब फिर क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हालात इस तरह के हैं, तो मेरे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिए कि एटमी हमले से कैसे बचा जा सकता है, कितना वक़्त होगा और क्या साज़ो-सामान हमें अपने पास रखना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये एक्चुअली काम तो गवर्नमेंट्स का होता है कि इस तरह की वो पूरी एडवाइजरी जैसे सारे यूरोपियन ममालिक कर रहे हैं वो जारी करें। और इसी तरीके से इंडिया में जैसे 7 तारीख उनकी डेडलाइन थी तैयारी कराने की उनको। और उन्होंने अपने डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में ये इदारों के जिम्मे लगाया कि लोगों को अवेयर करें। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये है तो मामला एजुकेशन का, कि हमें एजुकेट करना मैक्सिमम, क्योंकि ये तो उस दिन इसकी जरूरत अपने आप ही मौजूद होती है जब आप कोई भी मुल्क एटमी कुव्वत बनता है। वो इसीलिए एटमी कुव्वत बनता है क्योंकि उसको एटमी जैसे कहते हैं कि जंग का खतरा होता है, वरना वो कभी भी एटम बम की तरफ ना आ जाता। तो इसी तरीके से जब दो एटमी कुव्वतें और उनकी आपस में इस तरह की टसल चली आ रही हो देरीना, और फिर हम देख रहे हो कि दुनिया में जो इंसान है वो नाकाम नजर आए इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ में या इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देने में। जैसे कि यूक्रेन रशिया मामला ले लें या इसराइल और फलस्तीन और बाकी मैटर्स जो इस टाइम पूरे मुल्कों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। तो उस हिसाब से तो काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है कि अगर तैयारी ना हो तो उससे भी बुरी बात है। अब इसमें टेक्निकली कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है, कुछ लिस्ट जैसे कहते हैं हंगामी तौर पे ज़हन में होनी चाहिए। कि इसमें बुनियादी तौर पे तो देखें, अंडरग्राउंड सबसे पहली ऑप्शन होती है कि आपके पास कोई ऐसी बेसमेंट हो, कोई ऐसी आपके पास जगह हो जहां आप जमीन के नीचे जा सकें। और इसका जो टेक्निकली होता है सेफ, वो 10 फीट मिट्टी के नीचे होता है। और इसी तरीके से आपको 10 फीट मिट्टी या फिर 10 फीट पानी हो, दोनों सूरतों में ही आप उसकी ताबकारी के असरात से बच सकते हैं। वो जगह की बात नहीं हो रही जिधर डायरेक्ट लग जाएगा, ये भी ज़हन में रखें। ये वहां की बात नहीं हो रही जहां पे गिरेगा, ये वहां की बात हो रही है जहां वो गिरने के सिर्फ असरात से बचा जा सकता है। गिरने के नतीजे में जो है ये 10 फुट मट्टी वट्टी कुछ नहीं कर रही, या 10 फुट ये जो जितनी भी इंतजामात है उसके लिए तो देखें दुनिया ने तो सुरंगें बनाई। ये जितनी भी अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है ना लंदन में या पूरे जो जदीद ममालिक सारी बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दिन के लिए होती हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी और वॉर्स और इस तरह के जब एटमी हमलों की सूरत में अपने लोगों को उसमें टनल्स में भेजा जा सके। और इसमें कोरिया ने तो बहुत 7 लेयर्स, हमने पहले भी अर्ज किया था कि 7 लेयर्स टनल्स बनाई हुई हैं अंडरग्राउंड, जिसमें उन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं कि ये बच्चों के लिए पहले, फिर बूढ़ों के लिए, ये फिर स्टाफ के लिए, ये उसके लिए। तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा कोरिया इसमें आगे है। बहरहाल हम एक लिस्ट है वो, पहले तो शेल्टर प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसमें तो देखें टेक्निकली जो बुनियादी जरूरत है वो तो है कंक्रीट के बंकर, और वो अंडरग्राउंड हो या अंडरग्राउंड शेल्टर हो कम अज कम। दूसरे नंबर पे आपके पास ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए जिससे आप कम अज कम अपनी विंडोज
کھڑکیاں دروازے اور ان کو کسی طریقے سیل کر سکیں. کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ اس دھماکے کے پریشر سے بچ بھی گئے تو اس کے بعد جو اس کی تابکاری کے افیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ لیتھل ہوتے ہیں. تو اس کو بھی روکنے کے لیے آپ کو جیسے ایئر ٹائٹ ہی ہونا پڑتا ہے ود ان یور پرمیسز. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھڑکیوں کو اور دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایسی ایکسٹرا شیٹس رکھیں, پلاسٹک شیٹس رکھیں ود ڈبل ٹیپ یا اچھی ٹیپس کا استعمال کر لیں. وہ ہو سکتی ہیں. ایکسٹرا بلینکٹس اس ٹائم پہ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایکسٹرا بلینکٹس ہوں, ایکسٹرا کمبل ہو. جس جگہ پہ آپ لوگوں کے پاس پھر منیمم آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ منیمم یہ کریں گے کہ آپ لوگوں نے ونڈوز, آپ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ شیلٹر نہیں ہے, تو آپ پھر ونڈو کو اپنی محفوظ کریں گے جیسے بھی شیٹیں ویٹیں ٹیپے ویپے لگا کے. اس کے بعد خود ایکسٹرا کمبلز اور بلینکٹس کے نیچے آ جائیں گے. اور اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کو اپنی ایک تیار کرنی ہوگی جو ٹول کٹ کہہ لیں یا آئٹمس کہہ لیں, اس میں ٹارچ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جنگی حالات میں, وہ جرنلی ہمیں صرف چاہیے. وسل بہت امپورٹنٹ ہے. اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, میں اگلے سوچ رہا تھا بچپن میں تو ہم شوقیہ لے کے پھرتے تھے اور مل جایا کرتی دکانوں پہ. اب تو وہ چوکی داروں کے علاوہ شاید پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, لیکن اس کو ڈھونڈیں. وسل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسی صورتحال میں جب امدادی ٹیمیں پہنچتی ہیں تو اس وقت پھر وسل ہو تو آپ وسل بجا کے اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اس میں کہ میکسیمم وسل کا کوئی نہ کوئی انتظام بچوں کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے ساتھ ٹانگ لے. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی وہ لیزر لائٹ کائنڈ آف ٹارچ لائٹ, لیزر کائنڈ آف کیپیسٹی رکھتی ہوئی جو دور تک اپنے آپ موجودگی کا احساس دے سکیں. ایک ٹارچ تو ویسے آپ کو اپنے لیے چاہیے نا, لیکن یہ جو ابھی میں صرف بات کر رہا ہوں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت آپ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکیں ان کیس آف اینی سویئر ہیپننگ. اس میں وسل ہو, اس میں اسی طرح کی لیزر لائٹ ہو جو دور آسمان تک کہیں اپنی آپ کے ہونے کو بتائے. اچھا, اس کے بعد پاور بینک, اور اسی طریقے سے کوئی ریڈیو بڑا امپورٹنٹ ہے اب کہ ریڈیو پہ اب ہم تو بہت دور آ چکے ہیں ریڈیو سے, لیکن اب ڈھونڈیں. ریڈیو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس موقع پہ کیونکہ آپ کا سارا لائٹ سسٹم ہر چیز چلی جاتی ہے. ایک ریڈیو واحد ذریعہ ہوتا ہے جس سے آپ لوگ پھر سنتے ہیں خبریں اور معاملات. اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اب جتنے بھی ہمارے ایف ایم چینلز ہیں پاکستان کے اور باقی, ان میں لوگوں کو بڑا زیادہ اب اس سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نمبر نہیں پتا اب تو کہ اسلام آباد والے کون کون سے ایف ایم نمبرز ہیں, لاہور کے کون سے ہیں. ایک تو بلکہ آپ اس پہ کام کر کے دیں ہمیں, نیکسٹ پروگرام میں ہم وہ نمبرز بتا دیں سب کو کہ کون سی ریڈیو فریکوینسیز پہ کون کون ہے اور کون کون سے چینلز ہیں. پلس ان میں بھی ایک لیٹر اس طرح کا جاری کریں تاکہ وہ ایف ایم پہ لوگوں کو کنیکٹ بھی کریں اور ان کو اویئر بھی کریں, اور ان کیس آف ایمرجنسی ریڈیو پہ ساری ذمہ داری آ جائے گی. اور پھر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا پاکستان کا ریڈیو سسٹم اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہوسٹ اینکرز جو بھی لوگ ہیں اس پہ جو پروگرامز کر رہے ہیں کیا وہ اس اہل ہیں یا وہ نارمل حالات کے تحت ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. اسامہ صاحب, جوید چودھری صاحب کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے جو 4G انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرے اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ ہی اڑ جائے اور پھر ہمیں نیا انٹرنیٹ انسٹال کرنے میں کوئی ٹائم لگ جائے. تو کہاں پھر یہ انٹرنیٹ کہاں چلنے جب یہ رہنا ہی نہیں ہے, یہ جو برقی لہریں ہیں یہ سارا سسٹم ہی درم برم ہو جانا ہے. دیکھیں ریڈیو تو آپ کے انٹرنیٹ سے پہلے کی بلا ہے نا, آئی نو پرانے آئی نو, دور کی بلا. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں نا پورا انفراسٹرکچر اگر ڈسٹرب ہو گیا تو پھر کیا کریں گے. وہ تو ریڈیو تو دیکھیں نا وہ برقی لہریں ہیں وہ تو ریڈیو اس پہ چل رہا ہے, لیکن یہ جو جوید چودھری صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہا تھا کہ کہیں 4G انٹرنیٹ ہی نہ اڑ جائے. اور ہم نے یس, تو ویسے انٹرنیٹ تو بند ہو سکتا. دیکھیں جاوید چودھری صاحب
وہ کیا ہم نے ادھر بتانا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں ویسے. ہاں کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن پہ اٹیک ہو سکتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ سویر ہوں گے. اور آپ دوسری بات، کچھ دماغ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ جب تک اپنی سفری ایڈوائزری جاری نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اب انہوں نے وہ بھی جاری کر دی ہے. اچھا، پھر انڈیا نے اپنے ملک میں ساری ایڈوائزریاں جاری کر دی ہیں. 7 تاریخ ان کی ڈیڈ لائن تھی لوگوں کی. تیسرا میں نے آپ کو کہا تھا گندم کی کٹائی بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. اس ٹائم کلیکٹ کی جا رہی ہے، گندم کٹھی کی جا رہی ہے، ادھر بھی ہوگی ادھر بھی، تو اس لیے بھی تھوڑا سا ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، امریکہ کی ایڈوائزری ہو گئی، اپنے اعلانات وہ جو انہوں نے کرنے ہیں اپنے اسٹیٹس کو، جو سی ایمز کو لکھنے تھے لیٹرز، وہ دے دی ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے، ایجوکیٹ کرنے کے. فوجیں لگی پڑی ہیں. اچھا، کوئی لینگویج میں کوئی ابھی تک کوئی وہ کمی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی. جن کو لگتا ہے نہیں ہوگی وہ پتہ نہیں کیسے لگتا ہے نہیں ہوگی. سامع صاحب، آپ کا چناب کا پانی بند ہو چکا ہے. آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ جو سنال ڈیم ہے اور بگلیہار ڈیم سے آپ کا پانی بند ہو چکا ہے. ہم اس وقت چناب وہاں سے وہ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے کہ بھائی خشک ہو گیا ہے، پانی آ ہی نہیں رہا. 5 کیوسک تو اس کا سمتنگ جو ہے بھائی نا. سمپل سا دیکھیں، اس کا تو سیدھا سیدھا حل تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا. ڈیمز کے ایریے پہ لوگ خالی کر دیں ایریا. یاد کریں ہم نے پہلے اپنی ویڈیو کی ایڈوائزری میں سمندری کناروں پہ رہنے والے پلس گوادر ادھر رہنے والے پلس ادھر سے ڈیموں کے راستوں میں رہنے والے، ڈیموں کے ساتھ رہنے والے، ان کو پہلے اویئر کیا تھا. کیونکہ اب آپ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے کہ سیدھا ڈیم پہ میزائل مارے پانی کھول دے. یس، سب یہی. سے پہلا ہاں، جو پہلا انسٹنٹ ریئیکشن بنتا ہے ہمارا، وہ یہی بنتا ہے کہ سیدھا ڈیم پہ میزائل مارو اور پانی کھول دو. پھر ڈیم بنتے رہیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم بنتے کرتے. پانی خدا کی وہ جیسے کہتے ہیں زمین پہ پھیلے گا، لیکن اب اس ڈیم پہ میزائل مارنے کے نتیجے میں جو پانی کا بہاؤ بہت تیز آئے گا، اس کے نتیجے میں ہم خود مریں گے. وہ اس کا انتظام نہیں ہے نا. ہمارے تو سالوں سیلاب آتے ہیں، پھر انہی راستوں پہ جا کے گھر بنا لیتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہونا ہے، اور اس لیے اس کو تو خیر ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ڈیموں پہ بم لگیں گے، ایسا چانسز نظر آتے ہیں، پہلے ہی بتا چکے. اس کے بعد جی یہ جو بیسک میڈیسنز ہوتی ہیں کٹ، میڈیکل ایڈ کٹ میں ہم نے بلکہ وہ کہا تھا سٹیچز بھی ایسے ملتے ہیں جس پہ لوگوں نے تصویریں بھیجی. بلکہ یہ 1-2 تصویریں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ اس ویڈیو میں لگا دیں ناظرین کے لیے. اور اسی طریقے سے جو واٹر باٹلز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو اگر موو کرنا پڑے ود دا واٹر تو وہ آپ کے پاس یہ نہ ہو کہ آپ کون کین اٹھائے کون کین اٹھائے. تو یہ بڑا پرابلم ہوگا. یہ ابھی لگ رہی ہیں باتیں عجیب، ابھی لگ رہی ہیں یہ بڑی فضول باتیں اس ماحول میں، لیکن آپ لوگ اگر ذہنی طور پہ ایک سین کو کر لینا کہ آپ کو اچانک گھر چھوڑنا ہے، حکومتی آرڈر آ جائے کہیں بھی، تو آپ کو کسی کھلی جگہ کیمپس میں جانا ہو، کسی ایریا چھوڑنا ہو کہیں دور، تو آپ کے پاس پانی کی بوتل ہی نہ ہوئی، پانی ہوا بوتل نہ ہوئی، تو کیا کریں گے؟ تو چھوٹی پانی کی بوتلیں ہر پرسن کی اپنی اپنی تقسیم کر کے اس انداز سے ہونی چاہیے. ڈرائی فوڈ اس میں وہی ہوتا ہے کہ کھجور سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، مکمل غذا ہے. اس میں آپ لوگ بادام اور جو خشک چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہوتے ہیں. کینڈ آئٹم، ٹن آئٹم جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. فیس ماسک، ڈسپوزیبل گلوز، ڈک ٹیپ جو ہوتی ہے وہ بڑا کام آتی ہے ایسے موقع پہ. جو ماسکنگ ٹیپ ہوتی ہے نا، وہ سلور سے کلر کی ڈک ٹیپ بھی کہتے ہیں اس کو. وہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کو کہیں کیمپ خیموں کو سوراخ بند کرنے، کہیں ہوا آتی بند کرنی، کہیں کھڑکیوں کو جیسے میں نے کہا شیٹیں لگا کے بند کرنا، اس طرح کی چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، آئی ڈی کے ڈاکومنٹس ہیں، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو کیش ہوتا ہے اس کو بھی کرنا ہوتا ہے، جو قیمتی آپ کے کوئی گولڈ شولڈ آئٹمس پلس وہ اس کا ایک بیگ. اس کے بعد جی یہ ہوتا ہے کہ
جب بھی آپ کو ڈیلی ہی تیاری اپنے، یہ تیاری تو چلو بھی ہم آپ کی کرا رہے ہیں، ابھی آپ کو ایک تیاری کرانی ہے جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا میری اس آواز کا مطلب ہوگا کہ تم سب کلوز ہو جاؤ گے، اس آواز کا مطلب ہوگا کہ تم سب نے ایک ہی جگہ دیواروں کے کارنرز میں جانا ہے، اس کا مطلب ہوگا جو جہاں ہے وہ ادھر اکٹھا ہوگا، اسمبلی پوائنٹس بتائیں گھر کے، تاکہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ اس ٹائم جنگوں میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملتا نہیں ہے، سب سے بڑا بچھڑنا، جدائی جو ہے نا، بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اس موقعوں پہ۔ 1947 کے قصے ہم نے سنے ہیں، اور وہ ابھی تک ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بزرگ سناتے سناتے روح پڑا کرتے تھے، تو جیسے وہ فیملیز ٹوٹی، مطلب ماں، مثال ہے، میں ایک ایونٹ کے لیے مثال سمجھانے کی غرض سے دے دوں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو بچانے کے لیے ماں جو ہے اس کو اندر جاتی ہے کمرے میں جو جھولے میں رہ جاتا ہے، بھگدڑ مچی ہوتی ہے نا جب سکھ اٹیک کرتے تھے، یہ فیروز پور کا قصہ ہے، تو وہ باہر نکلتی ہے، بڑے بیٹے کو جو تھوڑا سا چلنے والا تھا اس کو باہر کھڑا کرتی ہے کہ تو بیٹا ادھر ٹھہر، میں آئی، اور جب وہ جھولے والے بچے کو جا کے اٹھا کے لاتی ہے، گھروں کو آگے لگ رہی تھی، پورا سین بنا ہوا تھا، تو باہر جب آتی ہے تو باہر والا بچہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ ساری زندگی نہیں ملا، پھر پاکستان آ بھی گئے، بار بار لوگ ڈھونڈنے ایک دوسرے کو جاتے رہے، وہ تو قصے ہی اور ہیں، خیر ہے نہیں ہو۔ تو اس موقع پہ آپ لوگوں کو یا تو اپنے جی پی ایس ٹریکرز رکھیں، سب سے بیسٹ میں سمجھتا ہوں، سب بچوں کو ایک ایک جی پی ایس ٹریکر دیں ان کے بیگز میں، اور ایک ایک اپنی اس پہ موبائل پہ آپشنز کر لیں، کیونکہ جی پی ایس پھر بھی کام کرے گا، انٹرنیٹ کی کہانی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں، نہ بھی آ رہی ہوتی، یہ آپ کے دوسرے سگنلز پہ بھی چلتا ہے، تو جی پی ایس ٹریکر احتیاطاً کریں، اس کی آرڈر کر لیں، آپ تو میرے خیال آن لائن ہوں گے، گاڑیوں میں بھی لگانے چاہیے احتیاطاً، ویسے بھی آپ جو ہے وہ بچوں کے لیے جی پی ایس ٹریکرز لگا دیں جو ان کی پاکٹ میں رہیں، تاکہ آپ اپنے اس کیس آف ایسی کہ آپ پریکٹس بھی ہو۔ پھر اسمبلی پوائنٹ، بچوں کو ٹرینڈ کرنا، بچوں کو ابھی سے ہی سادہ غذا کا عادی بنانا، تاکہ اس ٹائم پہ پھر یہ نہ ہو کہ اب ان کو گزر ہی نہیں رہا، سادہ آپ نے عادی نہیں بنایا، جیسے ہم بچپن میں بھی وہ بمبا بنایا اور روٹی کھا گئے، اور اس کے ساتھ چائے کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں ابھی ان نئے پود میں نہیں ہیں، وہ ڈالنی بڑی امپورٹنٹ ہے، تاکہ ان کو ابھی ابھی اس طرح کی چیزوں کا عادی کر دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ڈیورنگ اٹیک، تو دیکھیں سب سے ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس ریڈیو سسٹمز اور یہ ساری چیزیں، جس سے گورنمنٹ اگر اس کو انسٹرکشن دے رہی ہوگی اس کو فالو کرنا اس ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریچر کا فلکچویشن ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرے گا، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ایک دم سرد اور ایک دم گرم کی طرف جانا ہوگا، جو آپ کے پٹھوں کے لیے آپ کے فزیکل جو ایک وہ ہے اس کے بڑا تباہ کن ثابت ہوگا، اور اسی طریقے سے اس ٹائم پہ اگر کہیں پتہ چلتا ہے کہ اٹیک ہو گیا آپ کے قریب کہیں، تو آپ لوگ جو اپنے کھلے پانی تھے یا کھلی چیزیں تھی یا کھلے آپ کے فوڈ تھے آؤٹ آف فریج جیسے کچھ پڑا ہوتا ہے تو وہ نہیں کھا سکتے تھے، یہ بالکل ذہن میں نہ رکھے کہ یہ تو آلو ہے، یہ تو پیاز ہے، خیر ہے، کائنڈ آف نہیں، جو بھی چیز انکورڈ اس میں پڑی تھی، پانی ہو کچھ بھی ہو، وہ آپ یوز نہیں کر سکتے، یہ بڑی ضروری ہے بات سمجھنے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آیوڈین ٹیبلٹس جو ہیں وہ رکھنی چاہیے ایکسٹرا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے پانی ملیں گے، کلورین کی وہ جو ہے وہ چاہیے، جو کلورین چاہیے پانی کو صاف کر کے پینے کے لیے آپ کے پاس ایمرجنسی طور پہ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ زیادہ تر اس کی جو ڈیمیج دیکھا گیا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ تیاری کا نہ ہونا، مثال کے طور پہ آج ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک رسپانسیبل نیشن ہونے کی یا انسانی حیات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی پریکاشنری میئر کے طور پہ لے رہے ہیں، جبکہ ابھی بھی کئی دماغ اس کو شغل مذاق لیں گے، لیکن جہاں جن قوموں میں انسانی حیات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، جن قوموں میں زندگی
جیسا کہ اسلام دیتا بھی ہے. ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت سمجھتا ہے کہ اس کا معاملہ سمجھا جائے اور بنایا جائے اور پوری انسانیت اب اس کو اس قاتل کے خلاف کٹھی ہو جائے. تو اس میں یہ پریکاشنز بہت کام کی ہیں. ان سے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اپنے اور اپنی فیملی اور بچوں میں بیٹھ کے موک ایکسرسائزز کرنی ہیں ان کیس آف ایمرجنسی کی. جتنا اویئرنیس ڈال لیں گے ایک دوسرے ہو جائیں گی اتنی آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی. بالکل صحیح کیونکہ ہے. سب سے زیادہ نقصان ہبڑاس، بھگدڑ اور ایک جو بکھرا ہوا منتشر ہجوم یا منتشر دماغ ہے وہ اس جنگی کیفیت کو اور دگنا کر دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اسامہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب کی باتیں سنی، کیا تیاری کرنی ہے. آپ زیادہ نہیں، چھوٹی موٹی تیاری تو کر لیں. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.